अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास, कुछ तारीख़ें भी हैं मेरे पास। किसी के वापस आने का ऐलान हुआ है और इसके साथ साथ बिलावल साहब के भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और फिर जो पाकिस्तान का मैच आगे फाइनल में जाने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज मैं बात करने वाली हूँ। क्विकली ज़रा शुरू करूँगी जी डॉलर से। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की जो कीमत है वो 300 रुपये की सतह से नीचे आ गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज इंटर बैंक में डॉलर की कीमत है 1.28 रुपये कमी के बाद दिन के अख्ताम पर 299.88 रुपये की सतह पर आ गया है डॉलर का प्राइस। अच्छा जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यानी जब से डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है, डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजमूई तौर पर 7.22 पाकिस्तानी रुपीस कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये बनता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। तो पहले शायद इस वजह से नहीं हुआ कि कभी विल नहीं रही, कभी किसी की ख्वाहिशात नहीं रही, कभी लोगों ने ये सोचा नहीं कि मईशत को बेहतर किया जाए। और अब जबकि सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट तजर्बा कर लिया है, हर तरह की चीज़ें हमने ट्राई कर ली हैं, हमने सियासतदानों को भी ट्राई कर लिया, हमने प्रोजेक्ट इमरान खान भी ट्राई कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ कर लेने के बाद फिर हमने फाइनली अब आर्मी चीफ ने ये डंडा उठाया है और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। अभी पिछले दिनों पेशावर की जो ये हवाला हुंडी की मार्केट है उसको सील किया गया है, उसको बंद किया गया है। वहाँ पर कई सारी FIRs भी हुई हैं, FIRs के साथ साथ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई है। और उसके साथ साथ जो एक इसका बैड पैच है वो ये है कि जब होता ये है कि जब मार्केट बेहतरी की तरफ आना शुरू होती है, जब कभी ऐसा हुआ कि जी IMF के साथ मामला फाइनलाइज हो रहे हैं, या जब कभी ऐसा हुआ कि हम माशी तौर पर बेहतरी की सतह पर आने की कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त एक जमात जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है कि जिसकी बुनियाद पर एक बार फिर से मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त भी एक नया गुलगुला उठा है, एक नया शोशा छोड़ा गया है सदर साहब की तरफ से कि वो किसी भी वक्त यानी कल कुछ एंकर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से कल ये खबर दी गई थी कि सदर साहब किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कल का दिन गुजर गया, फिर आज भी यही गुलगुला उठा। अच्छा, इसमें भी दो पहलू हैं। अब आईनी एतबार से क्योंकि ये पहले सदर का इख्तियार था, लेकिन फिर ये सदर साहब से इलेक्शन एक्ट की तरफ ये चला गया है। तो इसकी एक लंबी डिबेट है कि आईनी तौर पर तो ये अभी भी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से आइन को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर आपके मामलात सीधे हो रहे होते हैं वहीं पर ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह के मामलात करना और एक बेयकीनी किसी कैफियत पैदा कर देना मुल्क में, ये बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। एनीवे, सबसे जो अच्छी बात इसके अंदर है वो ये है कि कोई भी कर रहा है ना मुल्क में। बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो अब ये कह रहे हैं कि जी ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। तो भाई ठीक है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको उस वक्त नहीं करना चाहिए था जब आप लोग अपना काम बिल्कुल सीधा तरीके से कर रहे होते, आप लोग सही कर रहे होते। इतने सालों से 75-76 सालों से हवाला हुंडी के मसाइल का हम शिकार हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शिकार हैं, हम करप्शन का शिकार हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है ना, जिसके खिलाफ अब आर्मी चीफ ने डंडा उठाया है और इसकी वजह से हमें उसके असरात भी आना शुरू हो गए, बेहतरी भी नज़र आ रही है। एनीवे, अच्छी खबर है ये। अगली खबर जी मियाँ साहब की वापसी के हवाले से एक और डेट सामने आ गई। आपको याद होगा जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन गए थे और वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ वो खड़े हुए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो जाएगी मुल्क में। और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनकी जानिब से वो ये कहना शुरू हो गए थे कि जी 10 लाख लोगों का फ़क़ीदुल मिसाल जो वेलकम होगा नवाज़ शरीफ साहब का लाहौर में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऑब्वियसली ऐसी नहीं है, क्योंकि ये जो भी कुछ सिचुएशन है इस वक्त, माशी हालात कह लीजिए, सियासी हालात कह लीजिए, माशी अबतरी कह लीजिए, इसका सारा का सारा नज़ला और सारी की सारी बैड परफॉर्मेंस इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि 16 महीने वो हुकूमत करके गए हैं और जो हेड ऑफ़ द स्टेट कह लीजिए वो उनके पास था, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के थे। तो अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा तपी हुई है, बाकायदा गुस्से में है। तो मैं ऐसा नहीं समझती, मेरे लिए वाकई ये हैरान कुन होगा कि अगर ये
10 लाख کیا اگر یہ لاکھ سوا لاکھ کا مجمع بھی نواز شریف صاحب کو اگر ویلکم کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن ہوگا. بہرحال مسلم لیگ نون پہلے یہ کہہ رہی تھی, پھر شاید ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جی یہ ہم نے بہت زیادہ بڑا فگر دے دیا ہے, بڑا نمبر دے دیا ہے, 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا, خاص طور پہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. اینی وے اب جو نئی تاریخ آئی ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے, وہ 15 اکتوبر کی بجائے جی آ گئی ہے 21 اکتوبر. ستمبر کے بعد اب سوال یہ ہے کہ دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں نا, اور ستمبر میں جسٹس عمر ادا بندیال جن کے اب ہارڈلی 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں, آج 12 ستمبر ہے, 16 تاریخ کو ان کا عہدہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مسٹر چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر ہوں گے. تو خیال یہ تھا کہ جو عمر ادا بندیال صاحب ہیں ان کا ٹلٹ نظر آتا ہے, سیاسی طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹلٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. تو محسوس مسلم لیگ نون کو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ عمر ادا بندیال صاحب مسلم لیگ نواز کے لیے, نواز شریف کے لیے انفیکٹ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اوائڈ کر رہے تھے کہ جب تک چیف جسٹس صاحب ہیں تب تک پاکستان نہ آئیں اور پاکستان اس کے بعد وہ آئیں. تو 16 تاریخ کو تو صدر صاحب کا, معاف کیجیے گا, چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ٹیکنیکلی صدر مملکت صدر پاکستان عارف الوی صاحب کا بھی عہدہ ختم ہو چکا ہے. وہ جب تک صدر رہیں گے, جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اور گورنمنٹ آنے کے ساتھ ساتھ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا, تو تب تک جو ہے وہ صدر مملکت اپنے عہدے پر رہیں گے. تو یہ 2 ہڈلز تھے, وہ ہڈلز تو نکل گئے ہیں. تو اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ستمبر کے بعد میاں صاحب کو واپس آنے میں کن باتوں کے ایسے خطرات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اب تک یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں. 15 اکتوبر سے بات ایک ہفتہ اور آگے بڑھ گئی ہے, 21 اکتوبر تک چلی گئی ہے, اور بہت سارے لوگوں کا, بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اب تھوڑے اتحادی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پچھلے 16 مہینے, لیکن اب وہ جو ہے وہ تھوڑا ان کا بلکہ تھوڑا نہیں, اختلاف اچھا خاصا اب کھل کے سامنے آنے لگا ہے. میں آگے چل کے اس میں بات کرتی ہوں. ان کے کئی سارے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اکتوبر میں بھی نہیں آئیں گے میاں صاحب, اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے اپنے لوگ جن سے پرسنلی میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں آئیں گے. تو لیٹس سی کہ میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, یا مزید ان کو کون سی یقین دہانیاں چاہیے, یا ان کو کوئی یقین دہانیاں ہو چکی ہیں, گاڈ نوز بیٹر. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نواز شریف صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ ایسا کیا سیل کریں گے, ان کے پاس ایسا کون سا پروڈکٹ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنے زیادہ شیور ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں جائیں گے, اور جو اگلا وزیر اعظم ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. گو کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کے رہنما یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد جس کی بھی حکومت آتی ہے ہم اسے ویلکم کریں گے, لیکن ان کا یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا یا حکومت جو ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں کہتی ہے. آپ بجلی کے پرائزز دیکھ لیجئے, IMF کا معاہدہ ہوا, واٹس ایور جو بھی ہوا, لیکن اس وقت جو عوام بھگت رہی ہے وہ بجلی کے بلز بھگت رہی ہے, گیس کے بلز بھگت رہی ہے, بدترین مہنگائی بھگت رہی ہے, اس وقت معاشی ابتری بھگت رہی ہے, سیاسی ابتری بھگت رہی ہے, معاشرتی ابتری بھگت رہی ہے. تو جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا نزلہ سارا کا سارا اس شخص کے اوپر, کیونکہ عوام انہیں قصوروار اور ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور یہ پوری کی پوری سچویشن مسلم لیگ نون آلریڈی فیس کر چکی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور لوگ اتنے زیادہ ناراض تھے, اتنے زیادہ نالا تھے کہ وہ ان کے PTI کے اگینسٹ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے تھے, کہ جس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس حکومت کے دوران جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہو رہے تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ون کر رہی تھی. اور ابھی گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھ لیجئے, سچویشن بالکل مختلف ہو گئی ہے, اور سچویشن جس پوائنٹ پر PMLN تھی اس سچویشن پر اس وقت آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور جس پوائنٹ پر پاکستان تحریک انصاف تھی اس پوائنٹ پر آ گئی ہے مسلم لیگ نون. ہو کیا رہا ہے اب اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, یعنی کہ جب یہ 16 منتھ کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوئے, یا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ابھی آج سے 3-4 دن پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن, وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مارا. اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مارا. تو جہاں جہاں الیکشن اس دوران ہوئے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو عوام نے تب کے غصے میں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے ہمارا بھٹا بٹھا دیا ہے, اس پر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. تو یہ چیز بڑی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور ایم شیور کہ وہ اپنا ٹی وی پر اوپینین یا پبلکلی اوپینین اپنا جو بھی رکھیں, لیکن اندر سے وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں
کہ اگر ہم فوری طور پر الیکشنز میں اتر جاتے ہیں تو ہمارا بڑا برا حال ہونے والا ہے. تو اور یہی ایک بڑا ریزن بھی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون تھوڑا کترا رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے. اسی وجہ سے ریلکٹنٹ ہے وہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر اس کے بعد ہم الیکشنز کی طرف جائیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ECC کا جو اجلاس ہوا اور CEC کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جب الیکشن کمیشن معاف کیجیے گا مردم شماری کی منظوری دے دی تھی, مردم شماری کی منظوری کے علاوہ بھی انہوں نے یہاں پر جب منظوری ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی, اس کے بعد جب حکومت ختم ہو گئی تو پھر بلاول صاحب اور ان کی جماعت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے انفیکٹ کہ الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے, جبکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ میں ہم شیڈیول جاری کر دیں گے اور مڈ فیبرری یعنی 15 to 20 فیبرری الیکشنز ہو جائیں گے. اور ٹیکنیکلی الیکشنز ہونا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اس کے آگے آپ کے پھر سینٹ کے الیکشن لگے ہوئے ہیں اور جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا تو سینٹ کیسے ہوگا, اور ایک ہاؤس کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک بڑی سچویشن بڑی گمبھیر ہو جائے گی. تو اس وجہ سے فیبرری میں الیکشنز ہونا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر مسلم لیگ نون اگر سمجھتی ہے کہ وہ ابھی نہیں تو چلیں کچھ دنوں کے بعد اترتی ہے علم میدان میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کا سارا جو برڈن ہے وہ نگراں سیٹ اپ پر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو الیکشنز میں کچھ سچویشن ڈفرینٹ ملے گی. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. عوام کا جو ٹیمپریچر ہے, جو پارا ہے, وہ اس وقت بہت زیادہ ہائی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اس وقت اتنی ان کی پاپولیرٹی اور اتنا ان کا جو الیکشنز میں جو 2018 میں تھا یا 2013 میں تھا, مجھے وہ والا سچویشن وہ والا سیناریو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. میں بلاول صاحب کے بارے میں بات کر رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے, مسلسل جارحانہ موڈ میں ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ مسلسل ان کی جانب سے اب بڑا اٹیکنگ کھیلا جا رہا ہے, بڑا کھل کے کھیل رہے ہیں, وہ باؤنڈری کے باہر سارے کے سارے ان کے شاٹس جا رہے ہیں. والد صاحب ان کے ایک بات کرتے ہیں, اگلے دن وہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر میں اپنے ابا کی بات ماننے کا پابند ہوں لیکن سیاسی طور پر میں CEC کی میٹنگ کی بات ماننے کا پابند ہوں. 2014 کے آپریشن سے قبل تمام جماعتیں کہتی تھی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے, لیکن پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا تھا کہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہوگا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں. تو ابھی سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ اچھا ایک یہ کیونکہ میرے پاس دوسرے اینڈ سے کنفرم اطلاعات نہیں ہیں تو اس لیے میں اس کو تجزیاتی بنیاد پر اس پر بات کر سکتی ہوں. آج سے کچھ مہینے پہلے تک ایک اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ بات ہوتی تھی کہ جی یہ والی ٹرن جو تھی وہ مسلم لیگ نون کو مل گئی اور اگلی ٹرن یعنی اگلے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں بات ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد آج سے کچھ تقریباً غالباً 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب میں بہت ساری چیزیں بہت کھل کر نہیں بات کر سکوں گی لیکن جتنی میں کر سکتی ہوں اتنی میں کر سکوں گی, اور کہیں پر اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ دوسرے اینڈ سے میرے پاس کنفرم چیزیں نہیں ہیں. ایک طرف سے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن دوسری طرف سے مجھے وہاں سے کنفرم نہیں ہے, اس کی تصدیق نہیں ہے یا تردید نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب تک خبر مکمل نہ ہو تو اس کو خبر کے طور پر نہیں بات کرنی چاہیے. لیکن ہاں میں اس کو تجزیاتی طور پر ضرور بات کر سکتی ہوں کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایسا ایک تاثر ہوتا تھا, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن پھر مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ آپ ذرا بتائیں کہ بلاول صاحب کو کس نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تو اب یہ کھینچا تانی چل رہی ہے, اب یہ رسا کشی چل رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی جب میں نے اپنے شاید پچھلے کئی ولاگز میں یہ بات بتائی ہے کہ جب آف دا ریکارڈ لوگوں سے بات ہوتی ہے, ان کے اپنے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے, تو کئی سارے لوگوں نے یہ بات مجھے کہی ہے کہ ایک دفعہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں ہم, اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی باری ہے. اور اصل جو حریف ہیں آپس میں وہ یہی دونوں ہیں, مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو ان دونوں نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ والد صاحب والی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں یا بلاول صاحب والی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں. یہ بالکل مسلم لیگ نون والا سلسلہ ہو گیا ہے. یہاں پر جو والد صاحب ہیں وہ مفاہمت کھیل رہے ہیں, جو بلاول صاحب ہیں وہ مزاحمت کھیل رہے ہیں, اور لوگوں کو شاید سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ میسج کس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی تھی, مریم صاحبہ کہتی تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر کرو, تو شاید ایسا لگتا ہے کہ PMLN کے لیے تو یہ ترازو کے پلڑے برابر ہوئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے ذرا حالات اس وقت مشکل نظر آتے ہیں کیونکہ سندھ میں اسٹاپ لسٹ میں لوگوں کے نام بھی گئے ہیں.
وہاں پر کچھ انکوائریز بھی ہو رہی ہیں, وہاں پر جو پانی مافیا اور دیگر چیزیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً چیزیں کھلتی جائیں گی اور پتہ بھی چلتا جائے گا کہ پیچھے کون کون کار فرما رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سچویشن اچھی نہیں ہے, اور بلاول صاحب اس وقت بہت کھل کر کھیل رہے ہیں. لیٹس سی, کیونکہ گراؤنڈ پر تو نظر آتا ہے کہ نومبر میں الیکشنز نہیں ہونے جا رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں. لیکن اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, یہ ایسا کچھ بھی ابھی تک نہ بتا رہے ہیں نہ بتایا گیا ہے, تو اس کا انتظار کرتے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے اچھی چیز ہے اس پورے تمام خبروں میں, وہ یہ ہے کہ ڈالر کے پرائز اگر نیچے آ رہے ہیں تو عوام کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور ایک چیز نا تمام پاکستانیوں کو یاد رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے آئین جو کہتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر انسان کی حدود ہوتی ہیں, آئین میں, قانون میں مقننہ کا اپنا کردار ہے, سپریم کورٹ کا اپنا کردار ہے, فوج کا اپنا کردار ہے. لیکن سم ٹائم جب آپ اتنے کروشل سچویشن میں آ جاتے ہیں, جب آپ اتنی پینفل سچویشن میں آ جاتے ہیں, پھر آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جو کر رہا ہے نا آپ اسے اپریشیٹ کریں. تو اس وقت آرمی چیف کر رہے ہیں بھائی, اپریشیٹ کریں ان کو. ان کے کرنے سے اگر ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, اگر ملک میں مہنگائی کم ہوگی, اگر ملک میں معیشت بہتر ہوگی, اگر ملک میں کرپشن ختم ہوگا, اگر ملک میں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھیں, یہ حوالہ ہنڈی ہو رہی تھی, یہ ڈالر اسمگلنگ ہو رہی تھی, اگر یہ ان کے کچھ کرنے سے ختم ہو رہا ہے یہ سب کچھ, تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یقیناً یہ سوال ضرور سیاستدانوں سے اٹھانا چاہیے کہ ابھی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کیوں کر رہے ہیں, لیکن پچھلے 75-76 سالوں میں کیوں نہیں ہوا آج تک, یہ بھی تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.